Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अलबिर मुंबई के इस सिलसिला वारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हम और आप अभी तक बात सुन रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने रोज़ा की फ़जीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा बयान किया है, और इस इबादत की बुज़ुर्गी और फ़जीलत में कई अहादीस और आयात वारिद हैं। अभी हमने एक तफसीली रिवायत जो सहीहैन की रिवायत है उसको समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस कुदसी के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ बयान फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही अपने बंदे को इसका बदला इनायत करूँगा। आप अगर इस हदीस पर गौर करें कि हकीकत में हम जितने भी आमाल और इबादात अंजाम देते हैं, हमारा सारा अमल अल्लाह ही के लिए होता है और अल्लाह तबारक व तआला ही उसका अजर व सवाब देने वाला है। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने देगर तमाम आमाल और इबादात के दरमियान से रोज़ा जैसी इबादत को अपने लिए ख़ास किया है, इसकी फ़जीलत, इसकी बुज़ुर्गी और इसकी अहमियत की खातिर कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को इसलिए अपने लिए ख़ास किया है कि हम और आप जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा ये हकीकत में हमारे और अल्लाह के दरमियान एक राज होती है। हम में से कोई शख्स नहीं जानता कि हम हकीकत में भूखे हैं, प्यासे हैं। तो इस हैसियत से इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया कि फ़इन्नहु सिर्रुन बैनल अब्दी व बैन रब्बी, ये रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुआहदे और एक राज का नाम है। हम जब तन्हाई में होते हैं, हम जब ऐसी जगह में होते हैं जहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं होता, तो हम अगर वज़ू बना रहे होते हैं और चंद घूंट पानी अगर अपने हलक से नीचे उतार लें तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं जान सकती कि आप रोज़े से हैं या आपने रोज़ा तोड़ दिया है। आपका जो रोज़े में मुआहदा होता है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से होता है। अल्लाह ताला ही हमारे हालात से वाकिफ़ होता है और अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर, अल्लाह से डर की बुनियाद पर, अल्लाह से तकवा की बुनियाद पर एक आदमी भूख के बावजूद, प्यास के बावजूद उस पर सब्र करता है और अपने रोज़े की हिफाजत करता है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि ये बुनियादी वजह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को अपने लिए ख़ास किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ही उसका बदला बंदे को इनायत करेगा और अल्लाह ताला अपने बंदे को जितना चाहेगा उतना इनायत करेगा। उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है। अल्लाह की रहमतें आम हैं। इसीलिए एक दूसरी हदीस के अंदर बयान किया गया कि यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, कि मेरा बंदा अपनी शहवत को, अपनी भूख को, अपनी प्यास को ये सिर्फ मेरे लिए, खाने पीने की चीज़ों को सिर्फ मेरे लिए छोड़ देता है, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देता है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि रोज़ा के अंदर इखलास का आला नमूना पाया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ बहुत पसंद है कि उसका बंदा इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी करे। दूसरा पहलू ये है कि हम और आप जो रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा, इसीलिए हज़रत इमाम इब्न उयैना रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हादा मिन अजवदिल अहादीस व अहकमिहा, ये रिवायत रोज़ा के बाब में बहुत ही उम्दा तरीन रिवायत है, बहुत ही बेहतरीन रिवायत है। इदा काना यौमुल क़ियामा युहासिबुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अब्दहु, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे का मुहासबा करेगा, अपने बंदे का हिसाब लेगा। व युअद्दी मा अलैहि मिनल मज़ालिम, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जो मज़ालिम हैं, जो गुनाह हैं, वो जो बदअमलियाँ हैं, उसके मिन साइर अमलिही, एक बंदा अगर कोताही और कमी करके आया है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों के ज़रिया से उसकी कोताहियों को पूरा करेगा। और एक आदमी अगर किसी दूसरे का हक़ लेकर आया है तो अल्लाह ताला
اس کی دوسری نیکیوں کو اس آدمی کو دے دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن اس کے پاس روزہ جیسی عبادت ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی اپنے بندے کو اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس روزہ کے ذریعہ، روزہ کی اس عبادت پر اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا اور اس قدر نوازے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کی نسبت اپنی ذات کی طرف کیا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ لأن الأعمال الصالحہ یضاعف اجرها بالعدد، جو دوسری نیکیاں ہیں، جو دوسرے اعمال اور عبادات ہیں، ان اعمال اور عبادات کی ایک حد متعین کی گئی ہے کہ ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ایک آدمی کی نیکی یہ 7 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، یعنی ایک آدمی کی نیکی پر اسے 10 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 اجر و ثواب، اور 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اس آدمی کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حد ہے، لیکن روزہ کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس پر کوئی وعدہ، کوئی حد بندی اور کسی طرح کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نوازے گا، اور وہ اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر نوازے گا، اور وہی اس کے اجر و ثواب کو جانتا ہے۔ کوئی اور شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ روزہ کے اجر و ثواب کو نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ایک ابن آدم کا عمل یہ بڑھا کر کے 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک ہوتا ہے۔ لیکن روزہ الا الصوم، صرف روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ میرا بندہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اس حدیث سے ایک اور بنیادی چیز معلوم ہوتی ہے کہ الصیام صبر علی طاعت اللہ، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کا نام ہے۔ روزہ جب ایک آدمی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک پر، پیاس پر، اس کی تپش اور گرمی پر ایک آدمی صبر کرتا ہے، صرف اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تابعداری میں ایک آدمی کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزے دار کے ساتھ ساتھ صبر کرنے والے کا بھی بہت بڑا مقام اور بہت بڑی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو صابر اور صائم یہ دونوں صفت ایک روزہ دار کے اندر، جو صوم کو رکھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا جو شخص ہے وہ شخص صابر بھی ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس صبر کرنے والے کو اس قدر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے ذریعہ سے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی ہے، اس عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ قول کے اندر قولی طور پر ایک آدمی کسی سے کہہ دے کہ میں روزہ رکھا ہوں، میں روزہ دار ہوں، تو قولی طور پر وہ آدمی ریا کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے ایک آدمی کے عمل کے اندر ریا داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے
اس کے سجدے کو، اس کے رکوع کو، اس کے قیام کو، تو وہ اسے مزید بنا و سنوار کر کے اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے اندر اس کے حیت اور کیفیت میں ریا داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ کا یہ عمل اس کے اندر ریا داخل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کفار و مشرکین اپنے معبودوں کے لیے بہت سارا عمل کرتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ جیسی عبادت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی انسان صحیح معنوں میں انجام دے سکتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اس عبادت کے اندر ریا داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں اس حدیث کے اندر جو بتائی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کا روزہ یہ کس قدر اس کے لیے نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس حدیث کے اخیر میں بیان کیا گیا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ ایک مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے آدمی کا پیٹ یہ خالی ہو جاتا ہے، اور آدمی کے پیٹ میں جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو انسان کے معدے سے ایک کریہ بو اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں خلوف کہتے ہیں تغیر رائحۃ الفم عند خلو المعدہ من الطعام، کھانا پانی سے ہمارے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک بو اٹھتی ہے اس کو اصل میں کہا جاتا ہے خلوف۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ خلوف اس لیے پسندیدہ ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس بندے نے جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رکھا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں ایک مسلمان کو جو تکلیف یا اس کے ذریعہ سے جو ایسی چیز اٹھتی ہے، ایسی بدبو اٹھتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف میرے لیے یہ چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کی خاطر پیدا ہوئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یاتی یوم القیامہ وجرحہ یصعب دمن، کہ ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت کے مرتبے علیہ پر پہنچتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ اسی کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا خون اس کے زخم سے ٹپک رہا ہوگا، اور وہ دیکھنے میں تو خون ہوگا لیکن لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، وہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ تو ایک شہید چونکہ اس نے اپنے جان کی قربانی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے دیا ہے، ایسے ہی ایک روزہ دار جو اس کا معدہ خالی ہوا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک حاجی گرد و غبار میں گرد و غبار سے اٹا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر میں دور دراز سے سفر کر کے جاتا ہے، اور جب میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے انظروا الی عبادی، ان میرے بندوں کی طرف دیکھو، ان میرے بندوں کو دیکھو کہ دور دراز سے یہ سفر کر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے جاؤنی شعثا غبرا، یہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو، عبادت کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں روزہ دار اور روزہ رکھنے والے کے لیے بہت بڑا مزدہ اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم ناظرین کرام کو اس مبارک مہینے کے اندر اس عمل کو اسی طور پر انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز دوسری مجلسوں کے اندر اور بھی مفید ترین باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan.
Ramadan.